अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। सऊदी अरब के $2 अरब के बाद यूएई की जानिब से $1 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करवा दिए गए, जिससे बिलाशुबा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी और ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से हुकूमती हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। इससे हमारे स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें मजीद बेहतरी आएगी। हमारा हदफ वही है जो मैंने अर्ज किया था, जुलाई के एंड तक पाकिस्तान के जो रिजर्व एक पॉइंट के ऊपर करीबन $8 बिलियन पे चले गए थे, वो उनको हम 14 और 15 अरब डॉलर के दरमियान रिजर्व्स को पाकिस्तान को बिल्ड कर लें। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से पाकिस्तान का एजेंडा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शामिल होने की तस्दीक भी सामने आई है, लेकिन इसके साथ साथ IMF की जानिब से हुकूमत को दो टोक अल्फाज में ये वाजे कर दिया गया है कि अगर हुकूमत की जानिब से किसी सतह पर भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो आइंदा मुआहदा इससे मजीद सख्त शराइत पर होगा। IMF और हुकूमत के दरमियान पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल करने से मुतालिक प्लान भी तय पाया गया है, जिसके तहत हुकूमत ने IMF को बिजली के निर्खों में मजीद इजाफे की यकीन दहानी करवाई है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है। बिजली मजीद महंगी होने के सबब हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के मुतासर होने का भी अंदेशा है, जो कि पहले ही तनज़्ज़ुली का शिकार है। आपको पता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑलरेडी $16 बिलियन तक पे आ चुकी है और हुकूमत की महंगी बिजली मुहैया किए जाने के बायस बैनुल अक़वामी मार्केट में मुकाबला करने की सकत पाकिस्तान खोता जा रहा है। ऐसे में वज़ीर आज़म साहब अवाम से IMF मुआहदे के लिए दुआएं करने की फरियाद कर रहे हैं। दुआ करें हमारा जो IMF का प्रोग्राम जो है आज अप्रूव हो जाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म का इंतखाबात में ताख़ीर जैसी अफवाहों और कैसराइयों का जवाब देते हुए कहना था कि असम्बली न सिर्फ अपनी मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल करेगी बल्कि इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। जब भी इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में जब भी होते हैं कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे। आज ही के रोज वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब आइन और कानून पर अमल दरामद के हवाले से भी बात कर रहे थे। उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इससे किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, लेकिन हम यहाँ वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में गोशगुजार करते चलें कि आइन और कानून पर अमल दरामद तो उसी दिन मुल्क से ख़त्म हो गया था जब 2 सूबों में आइन के तहत 90 रोज़ में ना तो इंतखाबात का इनेकाद किया गया और ना ही उससे मुताल्लिक अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद किया गया। 9 मई का वाक़या तारीख का स्याह तरीन दिन है। तारीख की बदतरीन एक हरकत हुई है, दोस्त नुमा दुश्मनों ने हरकत की है। आइन और कानून उसका रास्ता अपना रहा है तो उनके पेट में क्यों दर्द उठता है। और नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें सीनियर माहिर आइन और कानून साबिक गवर्नर पंजाब जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खोसा साहब, आपसे बड़े अहम उमूर पे बात तो करनी है, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक भी है, नैब कवानीन में भी जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उससे मुतालिक भी है, लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगी कि आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि जो हमारी हुकूमत है इसकी मुद्दत 14 अगस्त को वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। साथ साथ उन्होंने कहा इलेक्शन अक्टूबर में हो नवंबर में हो, ये इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही ऐलान करेगा। आप खोसा साहब जानते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के 90 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी फॉलो नहीं किया गया आइन, इंतखाबात नहीं करवाए गए, फाइनल आर्बिटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके हुक्म की तामील नहीं की गई और अब जो है जो ये मामलात नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि कोई ख़तरा मौजूद है कि जनरल इलेक्शंस में ताख़ीर हो सकती है? कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। देखें ये जो कुछ हुकूमत 1.25 साल से कर रही है उसमें तो कोई भी ऐसा इनकी बात पर एतबार करना मैं समझता हूँ बिल्कुल बेमाने है, इसलिए कि 90 दिन इन्होंने आइन के ना माने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की जो है हुक्म अदूली की और फिर इन्होंने 2 सूबों में जमहूर को हक़
ووٹ دینے سے انکار کیا، پھر ان کو اپنی اسمبلیاں بنانے سے انکار کیا، پھر ان کو حکومتیں بنانے سے ان کو جو ہے اعتراض کیا ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے 90 دن کے لیے آئی تھی، انہوں نے الیکشن کے انعقاد کے علاوہ تمام وہ امور کیے جس میں بنیادی حقوق جو ہے عوام کے سلب کر کے 2/3 پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا۔ سو یہ جو کچھ کہتے رہے محترم پرائم منسٹر صاحب، ان کی بات پر کوئی ایمان اور یقین ہو نہیں سکتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ان کو تگنی کے ناچ نچوائے ہیں نا، وہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ جمہوریت بحال کریں گے، آپ الیکشن شفاف کروائیں گے، آپ عوام کو جو ہے ان کا حق حکمرانی دیں گے، تو ہی آگے معاملہ چلے گا۔ 1 ارب ان کو پہلے دینا دیا ہے، اس کے بعد 1 ارب کیئر ٹیکر، اور باقی جو ہے 9 بلین میں سے وہ باقی جو جمہوریت کی یعنی حکومت آنے پر محیط ہوگا۔ سو اس لیے شاید اس دباؤ میں یہ الیکشنز کا کروا جائیں، وگرنہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں 14 پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں، 12 اگست کو 5 سال پورے ہوئے جاتے ہیں، اس لیے اسمبلیاں جو مرکز ہے، قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی، یہ 12 اگست کو یہ تحلیل متصور ہوں گی 5 سال مکمل کرنے کے بعد، اور اس کے 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن پر واجب اور لازم ہے کہ وہ الیکشن کروائے۔ سو یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کی مرضی ہے کہ وہ اکتوبر میں کرائے، نومبر میں کرائے، یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے بکھوسا صاحب، کہ آپ کو وہ کوئی جو ان کا دل پاسبلٹی، چاہے اور جو بالکل قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ کو کوئی پاسبلٹی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ اس کو تحلیل کر دیا جائے وقت سے مدت مکمل ہونے سے پہلے؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ وہ آلریڈی ایک بیان دے چکے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہماری سپورٹ درکار ہوئی تو ایسے میں مدت مکمل ہونے سے پہلے بھی تحلیل کی جا سکتی ہے۔ ہاں، وہ اگر 2 دن سنا ہے کہ 10 کو یا 11 کو کر دیں گے تحلیل، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو میثاق جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان 2006 میں منضبط ہوئی تھی، رانی شہید بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان، پھر اس کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ اس میں واضح کہا گیا تھا کہ آئندہ سے ہر اسمبلی جو ہے وہ 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی اور مثبت سیاست کی جائے گی، ملک نفرتوں کا متحمل نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ 2008 سے 2013 ہم نے مکمل کی اسمبلی، اگرچہ پرائم منسٹر نہ کر سکے لیکن اسمبلی نے کیا، پھر 2013 سے 2018 تک 5 سال اسمبلی نے مکمل کیے، اور اب 2018 سے 2023 12 اگست کو یہ 5 سال مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ 2 مہینے 2 دن پہلے کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 60 دن کے علاوہ کی بجائے یہ 90 دن ہو جائے گا، کیونکہ آئین میں 2 طریقے متعین ہیں، اگر مکمل کرتی ہے میعاد تو 60 دن ہے، اور اگر قبل از وقت جو ہے تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر 90 دن ہے۔ سو اگر رانا ثناءاللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں، لیکن کھوسا صاحب پھر ان دیٹ سیناریو آپ کے خیال میں ان کو تانے نہیں فیس کرنے پڑیں گے اپوزیشن سے، جن کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے کسی اسٹریٹجی کے تحت، کسی حکمت عملی کے تحت، اپنی سیاسی اسٹریٹجی کے تحت اسمبلیاں جو ہیں وہ پری میچورلی ڈیزالو کر دیں اور 2 صوبوں کو جو ہے وہ ایٹ سٹیک رکھ دیا، وہ تو ان کو نہیں سننا پڑے گا پھر؟ یہ ان کو کوئی پرواہ ہے؟ مجھے بتائیں، جس طریقے سے یہ یعنی اخلاقیات کی، آئین کی، قانون کی، عدلیہ کی، جس طرح یہ عوام کی، جس طرح ان کے بنیادی حقوق کی جس طرح تضحیق کر رہے ہیں کھلے عام، ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ لوگ فاقوں پر ہیں، اور ان کی آپ دیکھیں اللہ تللے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اب سارے اپنے ایم این ایز کو انہوں نے جو فنڈز دیے ہیں، اور وہ اربوں میں فنڈز دیے ہیں انہوں نے، 20 ارب الیکشن کے لیے نہیں تھے ان کے پاس، لیکن اب چونکہ الیکشن میں جانے کے لیے
ان کے پاس تمام پری پول ریگنگ کا جو ہے ماحول انہوں نے بنا دیا ہے. میسو فنڈز دو, اپنے جو ہے بھرمار کر دو تاکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, مگر لوگوں کی نفرتیں اس قدر ہیں کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکٹیبلز کو اور زیادہ پیسے دے کے اور طاقتور بنائیں گے تو یہ عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکتے, یہ غلط فہمی میں ہے. آج تو بلکہ وزیر اعظم خود کہہ بھی رہے تھے کوسا صاحب کہ عوام جو ہے وہ آزاد ہو کر ووٹ دیں, ووٹ کاسٹ کریں, چاہے وہ جس کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں, جس کو بھی وہ اپنا ووٹ دیتے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں ہمیں قبول ہوگا, ہم چاہے اگر حکومت نہیں بھی قائم کرتے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. بٹ بہرحال آپ نے ایک بیچ میں ذکر کیا جو کیئر ٹیکرز کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو روٹین میٹر سے ہٹ کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, کوسا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلے جو بھی آنے والی حکومت ہوگی وہ فیصلے چیلنج کیے جا سکتے ہیں ان کے؟ چیلنج, میں تو جب گورنر تھا اور میں جاتا تھا تو ایکٹنگ گورنر جب جو کرتا تھا میں اس کو آگے قلعدم کر دیتا تھا, اس لیے کہ جنرل کلاز ایکٹ میں اس اتھارٹی کو اختیار ہے جو سکسیسر آتی ہے کہ وہ ان اقدامات کو قلعدم کرے. یہ تو ایک ریت اب بن چکی ہے, جو حکومت آئے گی وہ یہی کام ان کے خلاف کرے گی جو انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف کی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اب اگر آپ گڑھا دوسرے کے لیے کھودتے ہیں تو اس میں آپ خود گریں گے. آج یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں, ہم اس کا جو ہے سپریم کورٹ میں لے کر گئے ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کل یہی فوجی عدالتیں آپ کے جو ہے ماشاءاللہ آپ کو سزائیں دیں گی اور آپ کو گردن سے پکڑیں گی. تو جب آپ بنیادی حقوق کسی اور کے سلب کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے بھی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں. کوسا صاحب میں فوجی عدالتوں سے متعلق بھی سوال کروں گی, لیکن اس سے پہلے یہی کیئر ٹیکرز نگراں سیٹ اپ میں چونکہ بار بار آپ کو پتہ ہے کہ حوالہ دیا گیا وزیر قانون کی جانب سے بھی وہ 254 آرٹیکل 254 کا, کن وجوہات پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو وار لائک سچویشن اگر ہو, اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے, خدا نہ خواستہ اس قدر لا اینڈ آرڈر خراب ہو جاتا ہے کہ حکومت کی کوئی رٹ جو ہے اپنے صوبے پر یا اپنے ملک پر نہیں رہ جاتی ہے اور لوگوں کے جان اور مال بالکل غیر محفوظ ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ فورس میجورا کے پرنسپل پر آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں, مگر نہ کوئی تاخیر کی وجہ نہیں ہوتی ہے. میں خود جب گورنر تھا تو سپریم کورٹ میں ایک مسئلہ گیا تو انہوں نے بھیج دیا میرے پاس کہ گورنر از ہمسیلف اے جیورسٹ آف ایمیننس, اور انہوں نے یہ مجھ سے توقع کی کہ میں آئین کے مطابق کروں گا. اس میں میں نے اس کو استثناء اس آرٹیکل کے تحت دیا تھا بوجوہ وہ ناعملداری وقت کی تعین پر ہو سکی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو دل کرے آپ جو ہے اس کو 90 دن یا 60 دن کو آپ جو ہے ضیاء الحق کی طرح 11 سال یا 10 سال پر لے کے چلے جائیں اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں یا آپ کا جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے. 2-4 پٹاخے ادھر ادھر جو ہے چلا دیے اور پھر کہا کہ جی اب تو جان اور مال کی حفاظت ہمارے لیے اولین سبقت ہے, اولین جو ہے ترجیح ہے, اور الیکشن جو ہے یہ ہم اس کی متحمل نہیں ہو سکتے. حالانکہ الیکشن بنیاد ہے آئین کی, جمہوریت کی اور جمہوری حقوق کی. سو اگر الیکشنز آپ جو اس سے بڑی ایمرجنسی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ ملک میں الیکشن کو بر وقت کروائیں اور جمہور کو ان کا حق حکمرانی دیں, کیونکہ ریاست جو ہے وہ تعریف ہی اس کی یہ ہے کہ عوام کو مقتدر کیا گیا ہے آئین میں. اگر آپ آئین کو اقتدار عوام کو اقتدار نہیں دیتے تو پھر ریاست ہی منہدم ہو جاتی ہے. رائٹ کوسا صاحب, لیکن لائک یو سیڈ کہ آئین کی اتنی بلیٹنٹ ڈیفائنس نظر آ رہی ہے, عدالتی احکامات کو جس طرح سے فلاؤٹ کیا جا رہا ہے ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق, چونکہ آپ اعزاز صاحب کی پٹیشن کو لے کر گئے ہیں عدالت عظمیٰ میں, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے کوسا صاحب
DGISPR نے کہا کہ 102 افراد کے ٹرائل شروع ہو چکے ہیں. آلدو اٹارنی جنرل کی جانب سے دوران سماعت یہ کہا گیا کہ ٹرائل اب تک شروع نہیں ہوا ہے. عید کے بعد کیا سٹیٹس ہوگا اس کے بارے میں وہ نہیں کچھ کہہ سکتے. آپ کو آلریڈی پتہ ہے کھوسا صاحب کے فارمیشن کمانڈرز میٹنگ میں یہ ریفیوٹیبل ایویڈنس کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور مبینہ ماسٹر مائنڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کے موکل کے کو کہا جا رہا ہے یہ, آلدو کہ کیٹیگوریکلی ان کا نام نہیں لیا جا رہا, لیکن یہ لفظ استعمال کرنا اور پھر ان کے خلاف اب تک کارروائی نہ ہونا اور سائملٹینیسلی جہاں پر 102 افراد کے ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ چیئرمین تحریک انصاف 9 تاریخ 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ یہ 4 دن وہ اریسٹڈ تھے اور انہی کی جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کی تحویل کسٹڈی میں تھے. اور جو کچھ اس کا ریئیکشن ہوا وہ 9 کو ہوا, 10 کو ہوا یا 11 12 کو ہوا, وہ اس وقت تو فری تھے ہی نہیں. ہی واز ناٹ اے فری مین, ہی واز ان کسٹڈی. تو پھر اگر آپ ان پر ایک اعانت کا الزام لگا دیتے ہو کہ جی انہوں نے ان سارے مقدمات میں اعانت کی ہے, تو پھر وہ بھٹو والا سین کر کے تو کسی کو بھی پھر لحد میں اتار دیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ 60 کی دہائی ہے, 70 کی دہائی ہے, 80 کی دہائی ہے, 90 کی دہائی ہے, یہ 2000, یہ 2023 ہے. معاف کیجئے گا, یہ سوشل میڈیا اس وقت بہت وائبرنٹ ہے اور دنیا بہت زیادہ بیدار مغز ہے, اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو پھانسی لگا دیں اس طرح سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے جو 150 سے زیادہ مقدمات ان پر بنا دیے گئے ہیں وہ اس میں سے کچھ ان کو نکلنے والا ہے یا ماسٹر مائنڈ. اب ایسے ہی ماسٹر مائنڈ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. دیکھیں اسی لیے ہم جب سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو ہم نے کہا ہے, جب کور کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ irrefutable and unimpeachable evidence, یعنی ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, اور پھر اس پر ترا یہ کہ پھر فارمیشن کمانڈر یعنی پاکستان کی ساری پاکستان کی عسکری قیادت کور کمانڈر سے بھی بڑھ کے آگے, وہ بھی اس کو انڈورس کر کے اور اس پر بھی زیادہ سخت کہہ رہی ہے کہ ان کے فوجی ٹرائل ہوں گے اور ان کو کیفر کردار. تو مجھے بتائیں پھر بریگیڈیئر یا کرنل جو ہے وہ جب عدالت لگا کر تو وہ کیا انصاف دے سکتا ہے ایسے میں, جب فتویٰ اور فیصلہ پہلے ہی دے دیا گیا ہے ہائیسٹ لیول پر, اور اس لیے نہ اس کی اپیل ہے, نہ دلیل ہے, نہ ہائی کورٹ ہے, نہ سپریم کورٹ ہے. تو دنیا ساری ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو معاف کیجیے گا نہیں مانتی ہے. ہم نے وہ ICJA کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی وہ رپورٹ لگائی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی ملٹری کورٹس کے یعنی کارکردگی پر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں وہ دیکھنے لائق ہیں کہ جی 667 مقدمات میں سے 665 کو سزا کی گئی ہے اور ساروں کو اقبال جرم کیا گیا ہے. کسی کو کوئی وکیل نہیں دیا گیا, کسی کو کوئی اپیل کا حق نہیں دیا گیا. تو بابا ایسی عدالتوں کو اور ایسے انصاف کو اور ایسے قانون کو نہ دنیا مانتی ہے نہ پاکستان کے عوام مانتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں مضبوط فوج چاہیے, اور مضبوط فوج تب ہوتی ہے جب عوام کی محبت ان کے ساتھ ہو, نہ کہ خوف کے ساتھ محبت پیدا کی جا سکتی ہے. کھوسا صاحب, اس کیس میں ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں گئی ہیں, اس کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ بینچ سے ریکیوزل سامنے آیا ججز کا, اور اعتراض جو سامنے آیا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے حوالے سے تھا. میں چاہوں گی ناظرین کی سمجھ کے لیے بھی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس پہ آلریڈی اسٹے دیا گیا ہے عدالت عظمیٰ کی جانب سے, اسٹے کا کیونکہ ایک لیگل پوزیشن ہوتی ہے, اسٹے کا مطلب ذرا سمجھا دیجیے گا, اور کیا اسٹے کے اس بیسس پہ جو کہ ایک عدالت کا کوئی بھی حکم ہوتا ہے ہمیشہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بائنڈنگ ہوتا ہے تمام ججز پہ, تو کیا اس کی بیسس پہ ریکیوزل بنتا تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ آئین میں بڑا واضح ہے. 18ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 74 ہے اور آئٹم نمبر 55 ہے, اس میں جو کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا گیا اور فیڈرل لسٹ آئی, اس میں کہا گیا کہ لیجسلیچر کو
حق ہے قانون سازی کرنے کا، پریکٹس اینڈ پروسیجر، ماں سوا سپریم کورٹ کے، ماں سوا سپریم کورٹ کے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی اپنے جو ہے 1980 کے سپریم کورٹ رولز جو ہے 1980 آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ آئین کے تحت بنائے گئے ہیں. سو اس لیے وہ لیجسلیشن ویسے ہی غیر آئینی ہے، آئین سے متصادم ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا چلوں کہ 8 جج جب اس کو معطل کرتے ہیں کہ اس پر سٹے سسپینڈ رہے گا اگر اسینٹ ہو گئی، اگر قانون اگر یہ پاس ہو گیا اور اس پر جو ہے منظوری ہو گئی اور نوٹیفیکیشن ہو گیا تو اس پر عملداری نہیں ہوگی. وہ 8 جج جو 15 میں سے ویسے بھی میجورٹی بنتی ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو وہ معطل ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے ہر جج پر بھی اتنا ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے جتنا پاکستان کے ہر عدالت اور ہر شخص پر اس کا عمل داری واجب اور لازم ہے، آرٹیکل 189 اور 190 میں. تو بہرکیف 2 سینئر جج صاحبان نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا بینچ میں بیٹھنے سے، کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا کوئی پہلے جب تک آپ جی فیصلہ نہیں کرتے. یہ آج تک عدلیہ کی تاریخ میں دنیا میں کہیں نہیں ہوا. لیکن میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ پر بھی توہین لگ سکتی ہے اور مجھ پہ بھی توہین لگ سکتی ہے. رائٹ، بٹ کھوسا صاحب پلیز الاؤ می ٹو آسک یو، یہ جو اختلافی نوٹ ایشو ہونے کا کی جو روایت ایک نئی نظر آ رہی ہے، وہ آپ کے خیال میں ایک نئی روایت ہے یا ماضی میں ایسا ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا؟ نہیں دیکھیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. عدالت کی جو یونٹی ہے عدالت کی، وہ بہت زیادہ اس پہ اسٹرینگتھ ہوتی ہے. عدالت کا فیصلہ مورلی ایک حیثیت رکھتا ہے، باقی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آپ نے ایک بہانہ دے دیا کہ وہ اس کو جو ہے تصحیح کرے، اس فیصلے کی جو ہے وہ عملداری سے اعتراض کرے. تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ججز کے اپنے اندر سے جب آیا وہ نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں. تو یہ جو ہے ان کو ایک لیوریج مل گئی حکومت کو یہ کہنے کی کہ اگر آپ کے اپنے جج اور وہ بھی سینئر جج جو کہ ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہے اور نیکسٹ سینئر وہ نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں. تو یہ بہت انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے. یہ ایک تو رول آف لاء کو بہت زیادہ یہ نقصان پہنچایا ہے، یہ آپ کے آئین کی عملداری کو، آپ کی عدلیہ کی آزادی کو، آپ کی ٹرائکوٹمی آف پاور کو، آپ کے گرانڈ نارم کو، آپ کے آئین کی روح کو مجروح کیا ہے، ریاست کو مجروح کرتا ہے یہ. رائٹ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں سردار لطیف کھوسا صاحب. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کھوسا صاحب، پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے جو ابھی آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ اتنی جو سارے مقدمات ان کے خلاف ہیں، چند میں چونکہ آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں ان کو، ایک موقف جو سامنے آیا وہ یہ بھی تھا کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ پولیس نے جھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آرز میں نامزد کیا ہوا ہے. اتنے جو لمبی ایک طویل جو لسٹ ہے ان کے کیسز کی، سرکاری ایک وکیل کا موقف یہ بھی سامنے آیا تھا کہ ہر مقدمات کے واقعات اور شواہد مختلف ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی مطلب، اور اس سے کیا ایک میسج آتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا ایک نیا ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف اتنے کیسز ہوں پورے ملک بھر میں، اور ایک کسی کیس میں بھی ان کو سزا ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہو. توشہ خانہ کیس بھی یہاں پر ہے، ایک 190 ملین پاؤنڈز کا بھی کیس ہے کرپشن کا. آپ کو لگتا ہے کہ نااہلی جو کہ پرہیپس ان کے اوپوننٹس دیکھ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے گا کسی نہ کسی کیس میں، وہ بنتی ہے کسی میں؟ کسی میں نہیں بنتی ہے. ایک میرے خیال میں ان کا جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنا قصور ہے. او بھائی، کیوں سینچریاں بناتے تھے تم کرکٹ میں؟ کیوں تم 150 اور کیوں تم 200 بناتے تھے؟ کیوں تم ورلڈ کپ پاکستان کے لیے لے کر آئے؟ تو پھر اب بھگتو. اب تمہارے خلاف سینچری اور 150 کیسز یا 200 کیسز بن گئے ہیں تو پھر اس کو بھی کریڈٹ، اس کا بھی کریڈٹ لے لو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ کبھی میرے خیال میں آئندہ ہوگا، اور گنیز ورلڈ ریکارڈ بن رہا ہے. یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ گنیز ورلڈ ریکارڈ بن رہا ہے. دیکھیں، بہت افسوسناک بات ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں نا، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہوگا.
اس حکومت کا بھی ایک سیاہ ترین دور ہے یہ 1.25 سال کا، اور جس طرح سے پولیس نے اس مقدمات جھوٹے بنانے کی بھرمار کی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک سیاہ ترین دور ہے جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن میں نے انہی کو دیکھیں، جرم وہ کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ، آپ نے کہا پروسیکیوٹر، او بھائی جرم اس کا تحریک انصاف کے چیئرمین کا کیا جرم ہے؟ چیئرمین پر تو 109 ہی ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ 9 10 11 12 جب یہ اندر ہوا تو اندر ہونے جانے سے پہلے اس نے کہا اپنے ورکر کو اگر مجھے پکڑ لے تو تم نے یہ کر دینا ہے۔ تو اس کا تو وہی ایک تقریر یا ایک اس کی جو ہے للکار یا ایک اس کی پکار یا ایک اس کی اعانت ابیٹمنٹ ہے نا، اس کا تو وہی ایک جرم ہے نا۔ یہ تو فزیکلی موجود نہیں تھا، کور کمانڈر کے گھر پہ یہ تو نہیں تھا، نہ یہ جو ہے GHQ پر تھا پنڈی میں، نہ یہ وہ جو تھا ریڈیو اسٹیشن پشاور میں تھا، نہ یہ سرگودا میں، نہ کسی اور جگہ، فزیکلی تو یہ کہیں نہیں تھا، نہ یہ کوئٹہ تھا۔ تو پھر اس پر تو ایک ہی ہے نا کہ اس نے اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو بھی ایک ہی ہے نا اس کا۔ تو پھر ایک کو آپ نے سپلٹ کر کے 200 سے زیادہ اس کے مقدمات بنا دیے، اور ہر کیس میں اس پر 109 ڈال کے، اعانت ڈال کے، ہر وقوعے پر جہاں چینک بھی ماری ہے۔ اور عطا تارڑ نے کہا کہ ترین کے بھائی جس نے خودکشی کی ہے، اگر کہیں تو میں وہ قتل کا مقدمہ بھی عمران پر ڈال دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، پاکستان میں جہاں جو بھی جرم ہوگا عمران خان کا نام آ جائے گا، تحریک انصاف کے چیئرمین کا نام آ جائے گا۔ رائٹ کھوسا صاحب، لیکن ایسے میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور اعتزاز احسن صاحب بالکل، اور ہمیشہ سے ہم آپ کا ایک سٹانس دیکھتے آئے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ، قانون کی حکمرانی کے لیے بالکل کھڑے رہے ہیں ایک اسٹرانگ وائس کے طور پہ، اور ایون آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ سے ایک رول پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے۔ ابھی کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں ایک برداشت جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی، اور یہاں تک کہ ایون آپ کے خلاف بھی ڈیسیشنز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، میرے خلاف اور اعتراض کوئی ڈیسیشن نہیں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جو ہیں، مور لائل دین دا کنگ ہمسیلف، شاہ سے زیادہ شاہ کے جو ہے وہ اپنا خوش آمدی جو ہے، جو ہر وقت نعرے مارتے رہتے ہیں الٹے سیدھے، اور قیادت کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو اصل حقیقت نہیں بتاتے ہیں۔ میں نے تو کہا جی باہر نکل کے دیکھیں ذرا، لوگ کیا ان کے احساسات دیکھیں، ان کے جذبات دیکھیں، وہ ان چیزوں سے کس طرح سے جو ہے، مہنگائی سے کس طرح سے تنگ ہے، معاشی بدحالی جو ہے، 10 کروڑ شخص جو ہے غربت کی دہلیز سے ایک 1.25 سال میں چلا گیا ہے، 10 لاکھ پاکستانی ملک سے باہر چلا گیا ہے، 300 لوگ جو ہے روزگار کے تلاش میں ڈوب کے مر گئے ہیں، ان کے جو ہے یہاں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو خدا را پی ڈی ایم کی حکومت کا ساتھ مت دیں، اور شہباز شریف کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بیڑا غرق نہ کریں، کیونکہ دیکھیں مسلم لیگ نون چلا رہی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار مسلم لیگ نون، وزیر دفاع خواجہ آصف مسلم لیگ نون، وزیر جو ہے یہ اپنا داخلہ رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون، وزیر قانون اعظم نذیر طاہر مسلم لیگ نون، پلاننگ منسٹر احسن اقبال مسلم لیگ نون، وابڈا کا وزیر مسلم لیگ نون، گیس کا وزیر مسلم لیگ نون۔ اور یہ وزارتیں ہیں بھائی جو پیسہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی دینے کو تیار نہیں ہے، پولیس دینے کو تیار نہیں ہے، یہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے، یہ تباہی پھیری ہوئی ہے۔ انہوں نے مہنگائی کم نہیں کر رہے، بجلی ناپید ہے، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ گیس نہیں ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو کے تو مر رہے ہیں، خودکشی کا کر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، تو باقی کسی کو کیا آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ یہ پی ڈی ایم ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور ان کا یہی وتیرہ ہے، ان کی دولتیں اور تجوریاں یہ بھری جا رہی ہیں، اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان غریب سے غریب تر ہوتا ہوا جو ہے گڑھے میں ڈوبا جا رہا ہے۔
رائٹ. دھرتی ماں سے کوئی ایسے کرتا ہے؟ اپنی ماں سے کوئی ایسے کرتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے کوسا صاحب. اور جس طرح سے پاکستان کی عوام کی جو رائٹس ہے اور اس کی ترجمانی آپ کی جماعت کرتی آئی ہے ہمیشہ سے, اور جو ایک اسٹرگل آپ کی جماعت کا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور ہمیشہ ماورائے آئین اقدامات کے خلاف بھی پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی رہی ہے. اور آپ جس طرح سے کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ نے یہ آواز ریز بھی کی پارٹی کے ودن بھی, اور میں جاننا چاہوں گی کہ زرداری صاحب کی جانب سے آپ کو کوئی پیغام آیا سر؟ نہیں, آپ دیکھیں زرداری صاحب کی سیاست جو ہے وہ تو ان سب کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا حروف ابجد. وہ تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, انہوں نے مسلم لیگ نون کو فارغ کر دیا ہے. اب یہ جو سپریمو کر رہے ہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم, آئیں تو صحیح ذرا الیکشن تو لڑیں. اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوں تو آپ کل کو پروگرام میرے سے کر لیں. یہ تو جمہور کے سامنے جانے لائق نہیں چھوڑا زرداری صاحب نے ان کو. زرداری صاحب کی سیاست پر تو یہ قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. سر تو کیا ہوگا ان کے آنے سے قبل ان کی سزا کالعدم قرار دی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ ایسے ہی کالعدم قرار دی جا سکتی ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ عدالتی فیصلے کو اس طرح سے آپ تصدیق کر کے کر دیں. سر کیونکہ کلین چٹ ملنے کا سلسلہ تو بڑا شروع ہو چکا ہے, اور تاثر یہی ہے جو اتنی لیجسلیشنز بھی کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی امپریشن یہی ہے کہ بڑی یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشنز ہو رہی ہیں. آپ کا خیال بھی یہی ہے؟ 100% یہی ہے خیال. انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے, کروا لیے ہیں. دیکھیں شہباز شریف بہت سیانا ہے, عقل مند ہے. اس نے اپنے حمزہ شہباز کے, سلمان شہباز کے, ساروں کے اپنے کیسز جو ہے ختم کروا لیے ہیں اس نے. وہ کہاں گیا مقصود چپڑاسی, کہاں گیا 16 ارب, کہاں گیا اسحاق ڈار کے کیسز, کہاں گئے اقبال جرم, کہاں گیا حدیبیہ پیپر مل, کہاں گیا. یہ سارے اپنے کیسز ختم کروا لیے. نواز شریف کا نہیں ختم ہونے دیا, اس لیے کہ وہ کیوں چاہے گا کہ نواز شریف آ کے پرائم منسٹر بن جائے. سو ان کے اپنے درمیان جو ہے, اگر یہ دیکھیں باقیوں کے ختم کروائے ہیں, الٹی سیدھی ساری قانون سازی کروائی ہے. نواز شریف کا کیس تو ختم نہیں کروایا, اس کی تو سزا بدستور ہے, اور اس کی عمر قید کی نااہلی, عمر بھر کی نااہلی بھی بدستور ہے. بالکل. اس حوالے سے بھی وہ جو ترمیم کی گئی ہے بیچ میں, جو کہ ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کو 5 سال تک کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. کوسا صاحب, نواز شریف صاحب کیا پھر واپس آئیں گے؟ ذرا عوام کو سمجھا دیجئے, کیونکہ تیاریاں بڑی عروج پہ, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اگست میں واپس آئیں گے, پری الیکشن کیمپین میں حصہ لیں گے. کیا سیناریو ہوگا؟ جیل پہ لے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ نواز شریف اتنا بے وقوف نہیں ہے. وہ پہلے بھی اس نے کہا مروایا تم نے, کہا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ ان کے جھانسے میں آنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ نہیں آئے گا. ایک اور دوسری بات, اگر وہ آئے تو پہلے اڈیالہ جیل جانا پڑے گا. یہ تو اس کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے, اور اڈیالہ جیل وہ جانا نہیں چاہتے سیدھے. اور پھر یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل سے پھر وہ بری ہو کے باعزت نکلیں گے, کیونکہ پھر وہ تو عدالت کی مرضی ہے نا کہ عدالت اپیل میں کیسے فیصلہ کرتی ہے. اور پھر جو شخص مفرور رہا ہو 4 سال مفرور ہے, 1 مہینے کا کہہ کر جو انڈرٹیکنگ شہباز شریف نے دی, ایفیڈیوٹ دیا کہ 1 مہینے بعد واپس آ جائے گا, وہ 1 مہینہ 4 سال سے پورا نہیں ہوا, اور وہ اس کو جواب دہی ابھی تک نہیں کرائی گئی شہباز شریف کی. وہ وزیر اعظم ہے, جھوٹا بیان الفی دیا, دروغ گوئی کی, اور بھائی صاحب جو 1 مہینے کے لیے گئے تھے وہ 4 سال سے نہیں آئے. تو وہ عدالتی مفرور ہے, اور عدالتی مفرور جو شخص ہو اس کا تو نارمل ہی لوزز ہز نارمل رائٹس انڈر دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. ان کو تو کوئی حق ہے ہی نہیں. بالکل. کوسا صاحب, مجھے آخر میں 2 جلدی سوال کرنے, اور ایک اسی سے متعلق جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, یہ جو لیجسلیشنز کا, آپ کو پتہ ہے کہ نیب قوانین میں بھی ترمیم کر کے جو تحویل کا دورانیہ ہے اس کو پہلے 90 روز سے 14 روز کیا گیا, اور پھر اس کو دوبارہ 14 روز سے 30 روز کر دیا گیا. اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت کٹہرے میں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بار بار جو ترمیم کی جا رہی ہے, یہ کیا بدنیتی کے زمرے میں آ سکتی ہے؟ 100% بدنیتی ہے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب اور نون لیگ یہ ہمیشہ ڈویسو ہے. یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں, اور ضیاء الحق بھی ڈویسو تھا. وہ سوسائٹی میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتا تھا, وہ فکری انتشار اس نے پیدا کیا.
عدالتوں میں اس نے تفرقہ پیدا کیا. نواز شریف نے عدالتوں پر حملہ کیا, سپریم کورٹ پر حملہ کیا, سجاد علی شاہ کو اپنے ہی ججوں کے ہاتھوں سے جو ہے اس کو معزول کروایا, اور پھر جو ہے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوائی. اب بھی یہ ان کی یہی خواہش ہے کہ عدالتوں کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے کہ وہاں پر ان کی اسٹرینگتھ, ان کی میجورٹی آئے, اور وہ انصاف کی بجائے ان کو تمام مراعات دے اور وہ اپوزیشن کے خلاف عمل پیرا ہو. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ پھر آپ کے اپنے خلاف بھی وہ بات جو ہے استعمال ہوتی ہے. اب اگر یہ نیب کا بڑھا رہے ہیں دورانیہ یا ایسے قوانین بنا رہے ہیں تو آپ ان کا کیا خیال ہے کہ کیا اقتدار دوامی ہوتا ہے؟ بالکل. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے؟ اور یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ 100% چیلنج ہوگا, ہو سکتا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کالعدم بھی ہے, آئین سے ماورا ہے, آئین سے متصادم ہے. ہمارے قانون بنائے ہوئے این آر او کو سپریم کورٹ نے اڑا کے پھینکا تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. اسی طرح کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ ہم نے بنایا تھا, اڑا کے سپریم کورٹ نے پھینکا تھا کہ یہ عدلیہ پر جو ہے یہ سبقت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سپریم کورٹ نے کئی قانون اسی بنا پر جو ہے انہیں کالعدم قرار دیا کہ یہ یا پرسن اسپیسیفک ہیں, کسی کو فائدہ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں یا کسی کو نقصان دینے کے لیے بنائے گئے ہیں, یہ مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے. اور جو قانون مفاد عامہ کے لیے نہ ہو, آئین سے ماورا اور متصادم ہو, بنیادی حقوق کو جو ہے غصب کرتا ہو, وہ آئین میں آرٹیکل 8 میں کالعدم ہوتا ہے. رائٹ. کوسا صاحب آخری سوال. 2 ماہ کے عرصے سے اوپر ہو چکا ہے جب سے صحافی عمران ریاض خان کو ان کی ابڈکشن ہوئی ہے, ان کو اٹھا لیا گیا, اور عدالت کے بارہا یہ کہنے پر کہ جی ان کو پروڈیوس کیا جائے, ان کو ٹریس کیا جائے, عدالت کے آگے جو ہے وہ پیش کیا جائے, باوجود اس کے ان کو نہیں پیش کیا گیا. تو ان کی یہ جو گمشدگی ہے اور جو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ملک میں نظر آ رہی ہیں, یہ کس کے کھاتے میں آتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, یہ حکومت کے کھاتے میں بالکل آنا چاہیے, آتی ہیں جو حکومت ہے. اگر حکومت کسی اور کے کھاتے میں ڈالتی ہے تو معاف کیجئے گا, یہ کوئی جواز نہیں ہے. میں عمران خان کو بھی کوئی کریڈٹ نہیں دیتا جو کہتا تھا کہ میں نہیں کرتا تھا, جو کرنا تھا باجوہ صاحب کرتے رہے ہیں. میں بالکل کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہوں. جب اس وقت تم کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں سارا کچھ اور ذمہ داری لیتے تھے, کریڈٹ لیتے تھے, تو پھر ڈسکریڈٹ بھی تمہارا ہے. یہ آج کہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں نے کہا, یہی جو ملٹری کورٹس والے جو کیس چل رہے ہیں, اس میں ہر پیشی پر ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے جو ہے ہمارے جرنلسٹ برادری کو, اور خصوصاً عمران ریاض کا نام لے کر, وہ ارشد شریف کا نام بھی یقیناً آتا ہے, وہ بھی شہید ہے آپ کا, میں سمجھتا ہوں ہے شہید ہے, وہ آپ کی جرنلزم کا شہید ہے. اور اسی طرح میرے گھر پر اٹیک ہوا, وہ پکڑ کے, اب جب سپریم کورٹ نے بار بار کہا تو ایک محسن لامبا پکڑ کے نا تو اس کا ایک ٹی وی پہ بیان دلا دیا کہ میں نے کھوسا صاحب کے گھر پہ فائرنگ کی ہے, اور میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو. اور کس کے کہنے پہ کی ہے؟ زبیر نیازی کے. اور میں نے کہا چھینک بھی پڑتی ہے تو نیازی کا نام کر دیتے ہو. میرا یہ نہ میں جانتا ہوں اس شخص کو, نہ اس نے حملہ کیا ہے. باہر کے اللہ کرے کہ عمران ریاض, اللہ کرے کہ وہ صحیح سالم رائٹ. بٹ کوسا صاحب, آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں لوگ جو ہیں اب وہ اوپنلی پبلکلی سچ بولنے سے کترا رہے ہیں, گریز کرتے ہیں, خوف زدہ ہیں. ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی عمران ریاض خان کدھر ہے, جب سوال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس ہے, کوئی ان کے حوالے سے نہیں ڈسکشنز کرتا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, جو حکومت ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اس کے کھاتے میں آتی ہے تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز, اور یہ فیلئر بھی موجودہ حکومت ہی کا ہے کہ ان کو ابھی تک ٹریس نہیں کیا جا سکا, ان کو پیش نہیں کیا جا سکا. دیکھیں, حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہوتا ہے, چاہے افواج پاکستان ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے بیوروکریسی ہو. یہ معاف کیجئے گا, یہ ریاست نہیں ہے,
یہ حکومت کا ایک ونگ ہوتا ہے جو امپلیمنٹیشن کرتا ہے. حکومت اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی اپنی ذمہ داری سے. حکومت نے جان اور مال پاکستانی کا حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں. وہ حضرت دیکھیں نا, جب ہم باتیں تو کرتے ہیں اسلامی نظریاتی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی, ارے بھائی دجلے کے کنارے پر کتا بھی مر جاتا ہے تو بھی خلیفہ وقت جو ہے جواب دے. تو یہاں آپ انسانوں کو غائب کرتے ہیں اور آپ کہیں جی ہم نے نہیں اٹھایا یا ہمیں نہیں پتہ کون لے گیا کس کے پاس ہے. تو آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ ٹو بائی دس کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بھی بات نہیں کرتے کہ کن کے پاس ہے کن کے پاس نہیں ہے. دا گورنمنٹ از رسپانسبل اور انہی کو جواب دینا چاہیے, انہی کو جہاں بھی وہ ہے اس کو کریں. رائٹ, آپ کہتے ہیں گورنمنٹ رسپانسبل ہے, وہی جواب دیں ہیں. بہت شکریہ کوسا صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. جناب لطیف کوسا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, سینئر ماہر آئین و قانون, سابق گورنر پنجاب, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہیومن رائٹس وائلیشنز, جس طرح سے صحافی کو ابڈکٹ کیے ہوئے بھی 2 ماہ کے عرصے سے زائد ہو چکا ہے لیکن ابھی تک عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا, ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکا. یہ حکومت کی ناکامی ہے, حکومت کے کھاتے میں آتا ہے اور حکومت اس پہ جواب دہ ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے. آئین جو کہ ایک شہری کو گارنٹی کرتا ہے تحفظ اور وہ جو بیسک رائٹس ہیں اس سے اس کو محروم رکھنا, یہ نیچرلی حکومت ہی کے کھاتے میں آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد بات کریں گے IMF کے حوالے سے. جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج سے ان کے کیلنڈر کا آغاز ہونا ہے, شروع ہونا تھا, ان میٹنگز کا آغاز ہونا تھا, اس میں پاکستان ہے کہ نہیں, اور پاکستان کو وہ امید کب ملے گی, کب وہ منظوری کی امید جو ہے وہ لگا کے رکھے, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اور پاکستان کے لیے اچھی خبر جو پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتائی وہ یہ تھی کہ UAE کی جانب سے بھی $1 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا دیے گئے ہیں. یہ خوشخبری وزیر خزانہ نے آج, اور دوسرا کنزیکٹو الحمدللہ دن ہے کہ جہاں پر ہم اچھی خبر سن رہے ہیں. اور ساتھ ہی IMF کے جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے جو کہ ان کی میٹنگز کا آغاز آج سے شروع ہوا جاتا ہے, اس حوالے سے یہ اپروول کب متوقع ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کا ان کے ایگزیکٹو بورڈ کے کیلنڈر میں تو ذکر نہیں نظر آتا ویب سائٹ پہ, بٹ آج وزیر اعظم نے بھی کہا کہ عوام جو ہے اس اپروول, اس منظوری کے لیے دعا کرے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور IMF کی کنڈیشنز کے پیش نظر جو عوام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک مزید مہنگائی کی صورت میں, پرائسز میں ایک ہائیک کی صورت میں ایک برڈن آنے والا ہے, بوجھ آنے والا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلال اظہر کیانی صاحب جو کہ پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں آن اکانومی اینڈ انرجی, سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. بلال صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بلال صاحب بتائیے گا, یہ جو سب سے پہلے تو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے حوالے سے جو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے آج سے جو شروع ہو رہا ہے, لائک آئی سیڈ پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں عوام دعا کریں, لیکن حقیقت میں کیا اس کے امکانات ہیں اور کب متوقع ہے یہ اپروول؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا صاحبہ تھینک یو سو مچ جی فار ہیونگ می آن یور شو ونس اگین. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 30 جون کو وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے IMF کے ساتھ ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ کا اعلان کیا تھا جو کہ ایک $3 ارب کی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کے لیے, جس کی 9 ماہ کی مدت ہوگی. تو اس ٹائم پہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ 12 جولائی کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اور آج ہم وہ میٹنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جس ٹائم پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کی اور میری جو بھی بات ہو رہی ہے, اس ٹائم پہ ایز یو نو کہ واشنگٹن DC کے ساتھ ایک ٹائم ڈفرینس بھی ہے. تو لیٹر آن ٹونائٹ ہمارے ٹائم پہ آئی تھنک پرہیپس وی کین سی کہ اف دیر از این اپڈیٹ. تو وی جیسے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ تو ایک ہو چکی ہے, اور اس کے بعد ان کی دیگر ملاقاتیں بھی IMF کی ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ اے پازیٹیو رزلٹ. ان دا مین وائل جس طرح کہ آپ نے ابھی خود بتایا اپنے ناظرین کو کہ جس طرح کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیا تھا, وزیر خزانہ بھی یہ اپڈیٹ دے چکے تھے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ $3 ارب ہمارے دوست ممالک سے سعودی عربیہ اور UAE سے آئیں گے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل $2 ارب کا ڈپازٹ سعودی عربیہ کی طرف سے ہمارے اسٹیٹ بینک میں پہنچ گیا تھا جی, اور آج UAE کی طرف سے $1 ارب پہنچ گئے ہیں. تو اس سے یقیناً ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز اسٹرینتھن بھی ہوئے ہیں, زیادہ مستحکم ہوئے ہیں, اور ہم آگے مزید IMF کا بھی جب بورڈ کا اپروول انشاءاللہ آ جائے گا تو اس کے
ودن اے ویک اور سو ہم اراؤنڈ $1.1 ارب جو کہ پہلا ٹرانچ ہوگا اس اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا وہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جس میں ورلڈ بینک ہے, AIIB ہے, پھر ہمارے وہ جنیوا پلیجز ہیں, وہ بھی ہم مزید انفلوز ایکسپیکٹ کریں گے. تو دیکھیے اس سے یقیناً ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بہتر ہوں گے, اور اوور آل جو ہم جس بہتری کا, جس سینٹیمنٹ کے امپروومنٹ کا اور اوور آل فارن ایکسچینج ریزروز کی امپروومنٹ کی ہم بات کرتے آئے ہیں, وہ واضح طور پہ نظر آئے گی. جی بٹ رائٹ, ٹھیک ہے بلال صاحب, لیکن ساتھ ہی ناؤ دا کیچ از کہ آپ کو پہلی ٹرانچ جو ہے وہ مل جائے گی, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو IMF کے ساتھ اگری کیا ہے کہ آپ امپورٹس جو ہیں وہ کھولیں گے. ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حکومت کا کیا ارادہ ہے, امپورٹس کب کھولنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھیے وہ تو ریسٹرکشنز ایز آئی انڈرسٹینڈ اسٹینڈ ریمووڈ, اور دیکھیے آپ جانتی ہیں کہ ابھی بھی گزشتہ چند ماہ میں ہم ایک کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ اچیو کرتے آئے ہیں پچھلے چند ماہ میں, اور ہمارے پاس اس کے نتیجے میں ایک کوشن بھی ہے کہ اگر ہماری کچھ امپورٹس میں اضافہ ہوتا بھی ہے کمپیئر ٹو دا پریویس منتھس, تو پھر بھی ہم کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو اپنے بیلنس رکھ سکتے ہیں, یا زیادہ نیگیٹو ٹیریٹری میں جائے بغیر ہمارے پاس کوشن ہے کہ امپورٹس بڑھ بھی جائیں تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافے کے بجائے کمی ہوگی یا کم از کم اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اس بیکلاگ جتنا امپورٹس کے حوالے سے ہے اس سے تو کہا جا رہا ہے کہ $8 to 10 بلین تک کا ہٹ کھا سکتے ہیں. نہیں, میں آپ کو جو the point I was trying to make was کہ مئی کے مہینے میں مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک کی ڈیٹا کے مطابق ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا $255 ملین کا. دیٹ مینس کہ اگر ہمارے فار ایگزامپل اس ماہ میں $255 ملین امپورٹس اور بھی زیادہ ہوتی ہیں جتنی تھیں اس سے, تو پھر بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نیگیٹو نہ ہوتا. تو دیر از سم کوشن جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلسز میں آتا رہے, مگر آگے ہم یقیناً اب آہستہ آہستہ جیسے اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی, جب ہماری امپورٹ کی ریسٹرکشنز بھی ہٹیں گی تو امپورٹ بل میں ہم اضافہ ایکسپیکٹ کریں گے. مگر انشاءاللہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو اور ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہو. تو یقیناً ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو یقیناً ہمیں بیلنس اس کو مینیج کرنا ہوگا, اس کے اندر ایک ڈسپلن انشور کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو پچھلا مالی سال ہے فسکل ایئر 2023 تھا, اس کے اندر پہلے 11 ماہ میں تقریباً 81% ہماری کمی آئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں, مطلب کہ $15.1 ارب تھی اگر اسی پیریڈ کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں پچھلے 11 ماہ کے, مطلب کہ فسکل ایئر 2022 کے, اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پہلے 11 ماہ فسکل ایئر 2023 سے تو وہ $2.94 ارب تھے. تو بہت سگنیفیکنٹ ڈیکریز تھا, اینڈ دس از پارٹ آف دا ریزن جس وجہ سے ہم لوگ ڈیفالٹ بھی اوائڈ کر سکے ہیں. پچھلے ایک سال میں ہم نے IMF پروگرام بھی بحال کیا تھا, وہ بھی ہمیں انفلوز آئی تھی, مگر ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو بھی مینیج کرنا پڑا. تو یہ چیزیں حکومت نے بیلنس کی ہیں اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے. الحمدللہ اب ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس آپ کو پتہ ہے کہ $16 بلین تک پہ ابھی اس وقت سٹینڈ کرتی ہیں. $27 بلین پہ آپ کے ریمیٹنسز آ چکے ہیں. آپ نے ہدف جو ہے وہ 30s میں رکھا ہے, $30 بلین سے ابو, $33 بلین, $31 بلین ریسپیکٹیولی. کس طرح سے یہ اچیو ہو پائے گا اب جب کہ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں گی اور IMF کی کنڈیشنز کے مطابق ان کو مانتے ہوئے عوام کے لیے تو مہنگائی اور مزید بڑھے گی. لاسٹ ایئر سے کمپیئر کرتے ہوئے جب PTI کی گورنمنٹ ریپ اپ ہو رہی تھی, آپ کو لگتا ہے آپ نے الیکشنز میں جانا ہے, ووٹس لینے ہیں اسی عوام سے, اور مہنگائی کی ایک شرح کو دیکھتے ہوئے یو تھنک یو ول بی ایبل ٹو کنونس دی ماسز؟ جی دیکھیے بالکل جی, نمبر ون وی آر سرٹن وی ول بی ایبل ٹو کنونس دا masses, اینڈ وی آلریڈی آلسو انڈرسٹینڈ کہ عوام بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا تھا, اور کون چاہتے تھے کہ یہاں پہ سری لنکا کے حالات ہو جائیں, اور کس اتحادی حکومت نے آ کے اور کس جماعت نے بالخصوص اس ایفرٹ کو لیڈ کر کے پچھلے ایک سال میں نہ صرف ڈیفالٹ اوائڈ کیا ہے مشکل حالات میں, بلکہ سیلاب متاثرین کی مدد کی. نظر آ رہے ہیں اس وقت آپ حکومت میں ہیں. جی نہیں, تو اسی لیے تو ایگزیکٹلی سو دے نو کہ ملک کو اور ملک کی معیشت کو پچھلے سوا سال میں کس نے بچایا ہے, کس نے IMF کو واپس لے کے آئی ہے, کس نے پچھلے ایک سال میں بیلنس اسٹرائک کر کے کمزور طبقات کو بھی مدد کی ہے, بالخصوص بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد کی رقم بڑھائی بھی ہے, فری آٹا بھی تقسیم کیا, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈیفالٹ بھی اوائڈ کیا ہے, ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو بھی مینیج کیا ہے, ہم نے IMF کو بھی واپس ری انگیج کیا. تو عوام یہ بات سمجھتی ہے. دوسری بات, مہنگائی کی شرح میں 8% سے زائد
عائد کی کمی آئی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے ماہ میں 38% سے 29% انفلیشن آئی ہے. یقیناً 29% ایک ایسا ریٹ نہیں ہے جہاں پہ ہم چاہیں گے کہ میڈیم یا لانگ ٹرم میں یہ ریٹ ہو. اس میں مزید کمی ہم چاہتے بھی ہیں اور انشاءاللہ آگے ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ 2022 میں بھی کمی دیکھی گئی تھی لاسٹ ایئر, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے کمی دیکھی گئی ہے جون 2023 میں بھی, یہ جولائی میں بھی ریفلیکٹ کرے گا اسی قسم کا ٹرینڈ؟ جی دیکھیے آگے آپ دیکھیے اس میں کافی کچھ گلوبل فیکٹرز بھی رہے ہیں, اور ہم آگے اگلے آئندہ ماہ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ایک اسپیسیفک مہینے میں, مگر آئندہ ماہ میں اوور آل اور آئندہ فسکل ایئر میں بالخصوص ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو موجودہ سطح ہے انفلیشن کی اس میں یقیناً انشاءاللہ کمی آئے گی. جی رائٹ, تھینک یو سو مچ بلال اظہر کیانی صاحب, بہت شکریہ وقت کا. ناظرین ہم بات کرتے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے معیشت و توانائی اور سینئر رہنما مسلم لیگ نواز جناب بلال اظہر کیانی صاحب, جنہوں نے کہا اس وقت بہتری بھی آتی ہوئی آگے نظر آئے گی اور عوام کے لیے ریلیف کی جو بات کی گئی ہے حکومت کی جانب سے, چاہے پی ڈی ایم کا اتحاد حکومت میں آنے سے پہلے جس طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے اور جو ریلیف کی باتیں کرتا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہوا دکھائی دے گا. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس, ٹائم ڈفرنس بھی ہے واشنگٹن کے ساتھ ساتھ پاکستان کا, تو نیچرلی وہاں پر ایک اچھی خبر اس اینڈ سے بھی آتی ہوئی دکھائی دے گی. آلدو وزیر اعظم نے قوم کو کہا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اس میں ہمیں منظوری ہمیں اس حوالے سے مل جائے, لیکن اگین یو اے ای کی جانب سے $1 بلین واز گڈ اینڈ پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار پاکستان. $2 بلین کا کل سعودی عربیہ کی جانب سے وہ تصدیق کرنا وزیر خزانہ کا, اور نیچرلی اس سے ہمارے ڈپلیٹنگ جو فارن ریزروز ہے ان کو ضرور ایک بوسٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ فرائیڈے تک فارن ریزروز میں ریفلیکٹ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.